बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, बात होगी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दावों के हवाले से कि क्या हकीकत है, क्या दावे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने तीसरा बजट पेश किया। इस तीसरे बजट के अगर अदद शुमार को देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि कहीं ये अदद शुमार का गोरख धंधा है, तो कहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आवाम को रिलीफ दी गई है। ये दावे और हकीकत में कितना फसाना है। और इस साल का जो बजट पेश किया गया है वो तकरीबन 8,000 अरब का बजट पेश किया गया है। इस बजट में आवाम के लिए क्या रिलीफ है, आवाम को क्या फ़ायदा होगा, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आएगा नहीं आएगा, क्या फ़वाइद हासिल होंगे, इन सब पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक मेहरबान अली अवान साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल साहब, वो हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आज तीसरा बजट जो है उसकी बहुत ज़्यादा हमें आवाज़ें सुनाई दी कौमी असम्बली के ऐवान में, और जब बजट तकरीर के बाद आज बजट का सेशन था जो कि अब चलना है, जिस पर बहस होनी है, तो पहले दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराज़ात उठाए गए। क्या आप लोग इस बजट से मुतमईन नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस बजट में जो अभी ये तीसरा बजट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तीसरा बजट पेश किया है। इस पे सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नहीं मुतमईन, बल्कि पूरी आवाम जो है वो इससे परेशान है। आवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ जो आता नज़र आ रहा है आवाम के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। तो पहले भी दो बजट तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पेश किए थे, आपके इल्म में है। उस बजट के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने जब बजट पेश करते हैं तो बहुत खूबसूरत तकरीर के साथ बजट को लॉन्च किया जाता है, बजट को पेश किया जाता है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो आवाम के ऊपर आते हैं और वो आते नज़र आ रहे हैं। आपने देखा जो लास्ट बजट जो इन्होंने पेश किया था, तब भी इन्होंने जो कलेक्शन टैक्स है इसके ऊपर इन्होंने कहा था कि जी हम कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्शन करेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन पिछले पूरे साल में आवाम को रिलीफ नहीं मिला। और अब आगे आप ये देखें कि ये जो बजट पेश किया गया है, जिसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून बात करती है या अपोजिशन के कुछ लोग बात करते हैं, तो आवाम के अंदर जो परेशानी है वो आपको दिखती नज़र आती है। आपने देखा आज भी ऐवान के अंदर, अगर आपके नॉलेज में हो तो आवाम के अंदर आज ऐवान के अंदर जो है वो इतनी हुलड़बाजी हुई है और वो अवाम का तकद्दुस पमाल किया गया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज भी जब स्पीच स्टार्ट की, तकरीर स्टार्ट की, और कल भी जो तकरीर स्टार्ट की, उसके ऊपर अपोजिशन के जो अरकान थे वो इस बात पर साथ थे हमारे अपोजिशन लीडर के शहबाज शरीफ साहब के। तो आपने देखा कि हुकूमती जो बेंच थे वहाँ से जो बेंच हैं उनकी आवाज़ें आ रही थी, बिल्कुल अपोजिशन लीडर को बात नहीं करने दी गई, उनकी बात जो है वो सुनी नहीं गई। तो इस बात के ऊपर ऐवान का तकद्दुस पमाल हुआ। फिर आपने देखा कि ऐवान के अंदर जो है वो पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा हैं, पीटीआई के जो एमएनएस हैं, उन्होंने किस तरह आवाम का जो तकद्दुस है उसको पमाल किया है, और वो आपके सामने है। और बजट जो है, ये बजट मैं समझता हूँ कि सिर्फ तकरीर की हद तक का बजट है। आप आगे जाके देखें कि महंगाई का जो जोर है वो किस तरफ जा रहा है। जी मलिक साहब, जैसे आपने कहा कि ये तहरीक इंसाफ का बजट सिर्फ तकरीर तक महदूद है, इस बजट में क्या हकाइक है, इस पर जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ले लेते हैं। टेलीफोन पे मेरे साथ ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है यहाँ पे इस वक्त, जनाब आमिर मुगल साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू जी। आमिर साहब, ये बजट आया है, इस बजट पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। मलिक मेहरबान अली अवान साहब इस वक्त स्टूडियो में हैं और हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ भी अपना मौक़िफ़ दे कि ये बजट अवाम दोस्त बजट है या ये बजट यकीनी तौर पर, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो दावे कर रही है कि इस पर तहरीक इंसाफ ने सिर्फ अपने लोगों को ही नवाजा है। देखिए जी, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में वो बजट है जिसको अवाम सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस दे रही है, और उसका प्रूफ ये है कि आप तहरीक इंसाफ और नून लीग या दीगर सियासी जमातों से थोड़ा सा हट के आप हमारे ताजर बरादरी जो है उनकी जो नुमाइंदगी है, उनकी जो लीडरशिप है उसको देखें कि वो पूरे अक्रॉस पूरे कंट्री में जो है ना उसको सराहा जा रहा है।
اس کو پسند کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا بجٹ آیا ہے جس میں غریب عوام کا تحفظ کیا گیا اور غریب عوام کا خیال رکھا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین بجٹ ہے اور اس بجٹ کی وجہ سے اب ہماری جو عوام ہے وہ بڑی خوش ہے کہ ایک عوام کے حقیقی نمائندے نے عوام کی خواہشات کو، عوام کی ضروریات کو اور عوام کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین بجٹ پیش کیا. اچھا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا تو کہنا کچھ اور ہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اہداف رکھے گئے تھے، جو گزشتہ سال اہداف رکھے گئے تھے 3,800 ارب روپے کی ریکوری کے ٹیکسیشن کے، اس میں صرف 100 ارب روپے کا اضافہ ہونا، وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی دور میں اتنا چھوڑ کے گئے تھے. ملک صاحب آپ کیا کچھ کہیں گے اس پر؟ جی بالکل ثاقب بھائی، جو لاسٹ جو بجٹ تھا اس میں 3,800 روپے کی ٹیکس مد میں جو مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی تھی، اس کے بعد یہ جو 100 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، آپ عوام کو بتائیں نا کہ مہنگائی ڈبل کر کے آپ نے وصول کیا ہے. اور یہ جو اضافہ ہے یہ آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی مہنگائی ہوئی اس کے اوپر آپ نے عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈالا اور اس کی مد میں آپ نے ٹیکس وصول کیا ہے. اور یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، لاسٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون گورنمنٹ جو ہے وہ 3,800 روپے کا ٹیکس کی مد میں چھوڑ کر گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جو 100 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے وہ مہنگائی ڈبل کر کے ہوا ہے. جی ملک صاحب. اچھا جی، میں یہ میرے بولے بھائی ہیں، شاید ان کی وجہ جو ہے وہ اس ملک کے حالات سے نہیں ہے. ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ گزشتہ 100 سال میں یہ پوری دنیا پہ ایک ہی سب سے بڑی وبا ہے جسے کورونا پیراڈیمک کہتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر سارا سال کاروبار بھی بند رہے ہیں، لوگ اپنے بزنس نہیں کر سکے، اپنے کاروباروں پہ نہیں جا سکے، پوری دنیا کی اسٹیبل جو معیشتیں ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں اور ہم پھر بھی 100 ارب فالتو دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. جی بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں عامر مغل صاحب، بالکل آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. جی برے حالات میں جو گورنمنٹ آپ کو اتنا اچھا رزلٹ دے رہی ہے، اگر یہ وبا نہ ہوتی تو آپ سوچ سکتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. جی بالکل، وبا تو ہر ملک میں ہر جگہ پہ آئی ہے، پوری دنیا کے اوپر آئی ہے. آپ نے دیکھا عامر بھائی، آپ بھی بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور آپ جانتے ہیں اس توازن کو. ہماری جب گورنمنٹ تھی تب زلزلہ بھی آیا تھا اور وہ بھی ایک بہت بڑی ملک کے لیے تھی. تو ایسی بات سے عوام کو راضی نہیں کیا جا سکتا. عوام کو راضی کرنے کے لیے مہنگائی کا بوجھ اتارنا پڑتا ہے. آپ اپنی معلومات درست کریں. زلزلہ مشرف کے دور میں آیا تھا، آپ کے دور میں نہیں آیا تھا. جی اس کے بعد بجٹ تو ہم نے ہی پیش کیا تھا نا. جی اور نہیں بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ جی مشرف دور میں زلزلہ آیا تھا، آپ کی گورنمنٹ 2013 میں آئی ہے. نہیں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ وبا جو ہے وہ ہر گورنمنٹ کے اندر آتی ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کے دور میں زلزلہ آیا تھا، نہیں آیا تھا. نہیں، نواز شریف کے دور میں نہیں، زلزلہ تو پرویز مشرف کے دور میں آیا تھا کہ انہوں نے بھی تو بجٹ پیش کیا تھا نا. جی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی بجٹ پیش کیا تھا اصل میں. جی بھائی، جی بولیں آپ. بات یہ ہے، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے 7 ملک ہے. آپ ہمارا کمپیریزن کریں نا آپ ہمارے 7 والے ملکوں سے. جی آپ کے ساتھ انڈیا، آپ کا جو ملک ہے اس کی معیشت -0.7 پہ چلی گئی ہے. جی 3.94 پہ چلے گئے ہیں. یہ ہوتی ہے اصل میں آپ کی معیشت میں ترقی. اتنے برے حالات کے باوجود جو حکومت اس پیراڈیمک کے باوجود اپنی معیشت کو، اپنی گروتھ کو، اپنی GDP کو 3.94 پہ لے گئی ہے، اور جو ایکسپیکٹڈ ہے جو پورے 4 پوائنٹ پہ جائے گی، اور اگلے سال ہو سکتا ہے یہ 6 یا 7 پہ چلی جائے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشی کارکردگی بری ہے؟ جی دیکھیں، وہ تو کارکردگی کمپیریٹیولی بہت اچھی ہے. جی بالکل بہت اچھی ہوگی. عامر بھائی، جس طرح آپ کی جو بجٹ کی تقاریر تھیں، بالکل اس کے اندر تو یہی لگ رہا ہے کہ بالکل عوام کو جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیف ملنے جا رہا ہے، بہت زیادہ عوام کو جو ہے وہ اس پہ آسائش ملنے جا رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے بجٹ پیش کیا، 4 دن پہلے جو ہے وہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے. اور ابھی آپ پیٹرول کی اگر بات کرتے ہیں تو ابھی آج آپ کی سمری چلی گئی ہے. بجٹ کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن بجٹ کے 1 دن بعد 2 دن بعد ہی آپ کا جو ہے وہ سمری جو ہے وہ پیٹرول کی چلی گئی ہے، اور پیٹرول کو اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ. ابھی 130 روپے پہ پیٹرول پہنچ گیا ہے. اسی طرح آپ اگر بجلی کی بات کریں تو ہماری حکومت نے جو بجلی آپ کو دی تھی، جو لوگ اس کا بل ادا کر رہے تھے، تو اس سے آلموسٹ ڈبل کر دی گئی ہے. تو ایسے مہنگائی کر کے، ایسے بہت زیادہ
چیزوں کو بڑھا کر عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے اگر بجٹ کو خوبصورت بنانا ہے تو میرے خیال میں یہ بجٹ تو عوام کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. میں تینوں باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے 3 باتیں کی ہیں. سب سے پہلے آپ نے آٹے کی بات کی ہے. جی, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ کے کسانوں کو 1100 ارب فالتو ملا ہے. یہ آپ کا کسان اس پاکستان کا سب سے بڑا سورس آف انکم ہے ریاست کا. اس کو 1100 ارب فالتو ملا ہے. اگر اس کی گندم 1800 روپے من بکی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے کسان کو کتنا فائدہ ہوا ہے. عامر بھائی یہ کسان کو صرف کاغذات کے اندر ملا نا جی. دیکھیں ان کو صرف کاغذوں میں ملا ہے. جی 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 جی. دوسری بات آپ نے کی کہ پیٹرول جو ہے وہ 130 پہ چلا گیا ہے. تو میرے بھائی آپ پیٹرول دلوا دیں. پیٹرول کا ریٹ 130 نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کون سے ملک کا مجھے بتا رہے ہیں. 111 روپے ریٹ ہے پیٹرول کا. تو آپ نے تو 17 روپے اپنے اچانک بڑھا دیے. مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ لگتا ہے ہائی آکٹن نہیں نہ ڈالتے. ہائی آکٹن کی بات کر رہا ہوں. میرے بات یہی تو بات ہے جی ملک صاحب. آپ جیسے ارب پتی لوگ ہیں وہ ہائی آکٹین دلواتے ہیں. نہیں, ارب پتی تو پیٹرول دلواتے ہیں. ہاں جی, پیٹرول غریب بندہ دلواتا ہے. یہی تو چلیں اگر آپ آکٹین کی بات نہ کریں, آپ دوسرے پیٹرول کی بات کر لیں تو وہ بھی 111 روپے ہے نا جی. آپ نے غلط ریٹ بتایا نا. آپ کہہ رہے ہیں پیٹرول 130 روپے ہے. بھائی پیٹرول 111 روپے ہے. بھائی دیکھیں میں آپ کو اگر بتاتا ہوں, اگر پیٹرول کی آپ بات کرتے ہیں تو ہائی آکٹین جو ہے وہ آپ کو اس ریٹ پہ مل رہا ہے. دوسرا پیٹرول جو ہے جی. چلیں عامر بھائی مجھے یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے عامر بھائی ایک چیز مجھے بتائیے گا. ظاہر ہے یہ ڈیبیٹ کہیں اور جا رہی ہے. یہاں بات کیونکہ ہم بجٹ کی کر رہے ہیں. اب بجٹ صورتحال آج پارلیمان میں جو ہوا, جو ایوان کا تقدس جس طرح ہمیں نظر آیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, جو بجٹ تقریر جب شہباز شریف صاحب کر رہے تھے, اس کے بعد جس طرح علی نواز امان صاحب نے جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں صاحب آپ سے بھی میں گلا کروں گا. آپ کو علی اوان کی تو باتیں نظر آ گئی. آپ کو شیخ سہیل اصغر کی باتیں نہیں نظر آئیں. اس نے کس طرح پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو پبلکلی گالیاں دی ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کے. جس نے بھی کیا ایوان کا تقدس کا پامال ہوا نا. نہیں, میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ شیخ سہیل اصغر گالی دے تو اس سے تقدس نہیں پامال ہوگا, اور علی اوان گالی دے تو پامال ہو جائے گا. یہ 2 اسٹینڈرڈ تو نہیں ہو سکتے. دیکھیں عامر بھائی گالی سہیل اصغر صاحب دیں یا علی اوان صاحب دیں, میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی بھی جو ہے وہ عوام کا جو ہے وہ تقدس پامال نہیں کر سکتا. لیکن ایک حکومتی پارٹی ہے, اگر حکومتی پارٹی جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گی جی بھائی, میں صرف آپ کو صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی, میں قریشی صاحب کو جواب, قریشی صاحب نے سوال ہی بیسیکلی یہ کیا ہے کہ جی علی اوان نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے. میں قریشی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. گالی علی اوان نے یا شیخ سہیل اصغر, گالی ہوتی ہے جی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی اوان کی گالی سے ایوان کا تقدس پامال ہوا ہے اور شیخ سہیل اصغر کی گالی سے ایوان کا تقدس سے وہ بلند ہوا ہے. تو ہم کنڈیم کرتے ہیں واقعی کو ایز اے انسیڈنٹ. یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی غلط بلوچ کرے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن ہم صرف علی اوان کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسے غلط کیا. چلیں یہ تو اب ظاہر ہے یہ کچھ یہ بالکل آپ ٹھیک ہے. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کا ہے کہ انہیں وہ الفاظ بھی حذف کرنے چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اور حکومتی پارٹی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ صبر تحمل سے بات کریں. اگر کوئی دوسرا بندہ, اگر کوئی دوسری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں یا کوئی تلخ بات کرتے ہیں تو ان کو برداشت کرنی چاہیے اور ایوان کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. چلیں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی چلیں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب چلیں بجٹ تقریر تو ہو گئی, بجٹ آ گیا, عوام دوست بجٹ ہے. اپوزیشن کا کہنا یہی ہے کہ یہ بجٹ عوام کے لیے نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ بجٹ عوام کے لیے ہے. اب تھوڑی سی اگر ہم دیکھیں مہنگائی کی شرح کو دیکھیں تو پچھلے سال جو مہنگائی کی شرح تھی جو اس سال ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں آ چکی ہے, تقریباً 14.17% پر موجود ہے. اب یہ عمران خان صاحب کے لیے چیلنج ہے کہ اس کو کس طرح کم کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے عامر صاحب کہ تھوڑی سی اب احتساب کا نعرہ لے کے تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی اور عمران خان صاحب نے بار اپوزیشن کی بات بھی کریں, حکومت کی بات بھی کریں, اس وقت آپ اپوزیشن میں تھے تو احتساب کے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے. کیا یہ دعوے یقینی طور پر پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف جو کرپشن کے الزامات لگائے گئے وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں, کوئی فوائد نہیں مل پا رہے, کوئی معاملات کرپشن کی ریکوری نہیں ہو رہی. احتساب کے عمل کو تحریک انصاف کی طرف سے جو دعوے کیے گئے تھے, آپ مطمئن ہیں کہ کام ہو رہا ہے اس پر؟
دیکھیں جی میں آپ کو آج کی تصویر آپ پڑھ لیں چیئرمین نیب کی اور کمپیریزن کریں آپ کہ پچھلے 15 سالوں میں ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے 15 سالوں میں نیب کی ریکوری ہے 150 سے 250 ارب اور ہمارے 3 سالوں میں طریقے صاحب کے 3 سالوں میں 2018 سے 2021 تک نیب کی ریکوری ہے 533 ارب. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ریکوری نہیں کی نیب نے اور احتساب نہیں ہو رہا؟ احتساب ہو رہا ہے, اعتراف دی بورڈ ہو رہا ہے. کیا آپ مجھے بتائیں علیم خان کو نیب والے نہیں لے کے گئے؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے منسٹر ہیں فارسٹ منسٹر پنجاب کے سپتین خان, ان کو نہیں لے کے گئے؟ کیا بابر روان پہ مقدمہ نہیں ہوا نیب کا؟ تو نیب تو احتساب کر رہا ہے باوجود اس کے کہ نیب کے قوانین کمزور ہیں اور ہمارے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو ان میں امینڈمنٹ کر سکیں. عامر بھائی یہ جو آپ جی عامر بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بالکل آپ کے علیم خان صاحب کے بھی نیب نے بلایا, بابر اعوان صاحب کو بھی بلایا, تو اس کے جو رزلٹ ہیں وہ تو میرے خیال میں کوئی سامنے نظر نہیں آتے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح جو کرپشن ہے یوٹیلٹی سٹورز کے اندر بہت بڑی ہوئی, معاد اظہر صاحب جو منسٹر ہیں لیکن اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے ساتھ آپ ان کے جو چیئرمین ہیں وہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے بڑے اچھے قریبی دوست ہیں جو ان کے چیئرمین ہیں اس کے کیا اس کو کہتے ہیں یوٹیلٹی سٹور کے, جی بالکل. تو ان کو بھی باہر بھیج دیا گیا. اور کرپشن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نیب جو ہے وہ کام کر رہی ہے, لیکن نیب کام کرتی ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز سامنے کوئی نہیں آتی. وہ آپ نے دیکھا کہ جی جیسے چیزوں کو اڑایا جا رہا ہے, میرٹ کی دھجیاں اڑائیاں جا رہی ہیں. آپ PIDC دیکھ لیں, اور معاد اظہر صاحب کی میں بات کر رہا تھا, یوٹیلٹی سٹور کا اتنا بڑا سکینڈل جو ہے وہ آیا کرپشن کا, لیکن اس کے اوپر کوئی بھی وہ نہیں کیا گیا. اور باقی جو جی آپ نے اچھا ملک صاحب اس طرح ہے کہ آپ کا رائٹ ہے ہم پہ الزام لگائیں اور اس کے بعد دوسرا جو آپ کا فرض ہے جی آپ اس کا ثبوت دیں. جی آپ مجھے وہ الزام بتائیں جو آپ لے کے گئے ہیں من حیث الجماعت. آپ کی پارٹی کون سا سکینڈل ہمارے دور کا لے کے گئی ہے نیب میں, ہمارے دور کا کون سا سکینڈل وہ لے کے گئی ہے FIA میں, اور کس پہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ ہے جس کو ہماری گورنمنٹ نے مانا نہیں ہے یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. الزامات تو بڑے آسان ہیں, آپ لگا دیں بھاگ الزامات جو مرضی لگانا ہے, MD یوٹیلٹی اسٹور پہ لگا دیں, سب پہ لگا دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کا زبانی جمع خرچ کے علاوہ کوئی ہے الزام؟ دیکھیں ہماری حکومتی پارٹی کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اب کسی پہ الزام لگا کر اور وہ جناب حکومت کو بتائے کہ آپ ان کو نیب کے پاس پیش کریں یا FIA کی عدالت میں ان کو لے کے جائیں. یہ تو حکومتی پارٹی کا کام ہے, جو حکومت چلا رہے ہیں ان کا کام ہے کہ ان کو نظر آئے کہ جی ہم تو کرپشن کے نعرے لگا رہے تھے, ہم کرپشن روکنے کی بات کر رہے تھے, لیکن ہمارے ہی ارد گرد جو ہے وہ کرپشن موجود ہے. اس کرپشن کو حکومتی جو عوام ہے, حکومتی جو پارٹی ہے انہوں نے حل کرنا. جی جی میں نے پن پوائنٹ کیا یوٹیلٹی سٹور کا اتنا بڑا سکینڈل ہے. اس کے بعد جی میں نہیں جاتا, FIA میں کیسز چل رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ دیکھیں اب ہم لے کر جائیں, ہم تو آپ کو نشاندہی کر رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے. نشاندہی کرنا نہیں ہے, سنیں آپ کا نشاندہی کرنا نہیں ہے بھائی, آپ اس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں جو 3 دفعہ پر قدر اقتدار رہی ہے. جی بالکل, تگڑا سا ریفرنس بنائیں MD اس کے خلاف. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریفرنس جو ہے اب ہم تو بنائیں گے, لیکن یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو جو ان کی کرپشن وقت کو جہاں کوئی irregularity نظر آتی ہے جی وہ وہاں پہ خود ایکشن لیتی ہے. اب رنگ روڈ میں بھائی میں نے نظر آئی عمران خان کو, خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا. بالکل اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور ایک الزام لگا دیں. نہیں, آپ کے پاس کوئی الزام ہے آپ نیب میں جائیں بھائی ہم تو الزام دیکھیں نا جی, الزام تو ٹھہرانا پڑتا ہے حکومت وقت کے اوپر ہی کہ جی دیکھیں آپ کی حکومت ہے اور آپ کی امبریلا کے نیچے آپ کی امبریلا جی آپ کے پاس پروف ہوگا. ہم تو ریالٹی بتا رہے ہیں نا جی, حکومت وقت کو بتا رہے ہیں, دروازہ کھٹکا رہے ہیں کہ جناب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں, کرپشن کے نارے لگاتے ہیں. میرے خیال سے
جی جی عامر صاحب آپ ایک پریس کانفرنس کریں ان کے خلاف. جی اس پر میں تھوڑا سا آپ دونوں کو میں تھوڑا سا آپ دونوں کو کریکٹ کر دوں اس حوالے سے کہ یہ جو ملک صاحب نے جو ایشوز اٹھائے ہیں جن کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، یہ آلریڈی کچھ کیسز ایف آئی اے میں اس وقت سماعت اس کی جاری ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر اس کے مقدمات بھی چل رہے ہیں، نیب میں بھی اس کے پروسیس چل رہے ہیں. تو پھر تو الزام غلط ثابت ہو گیا نا کہ یہ کہتے ہیں پھر کچھ نہیں ہو رہا. نہیں وہ ابھی لگے ہوئے، لیکن اس پہ جو بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے عامر صاحب وہ یہی ہے کہ ذوالقرنین صاحب جو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے چیئرمین ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے، انکوائری مکمل نہیں ہوئی. زلفی بخاری صاحب ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ ملک سے باہر چلے گئے. پھر اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کی انکوائری کی بات کریں، میں سوری لیٹ می کمپلیٹ سر میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو. پاکستان میں ہے. چلیں آ گئے، اب جہانگیر ترین صاحب گئے یہاں سے، جہانگیر ترین صاحب ہیں، ڈی جی ایف آئی اے کو دیکھیں ہٹایا گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ساری چیزیں وہ موجود ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں. انکوائریز تو ہو رہی ہیں. سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا وہ یہی تھا، احتساب تو ہو رہا ہے لیکن یہ احتساب جیسے آپ نے کہا کہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے، اکراس دا بورڈ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ 200 آپ نے جو 530 ارب روپے کی بات کی ہے، 250 ارب روپے کی اگر ریکوری 3 سالوں میں نیب کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی ہے نیب کی، جس میں نیب کے ایک افسر خودکشی بھی کر لیتا ہے؟ آپ نے 2 باتیں میرے خیال میں آپ کے ذہن میں نہیں رہی. سب سے پہلی بات ہے نیب نے 3 سالوں میں 250 نہیں 533 ارب ریکور کیا ہے. 230 تو آپ نے آلریڈی 230 تو آپ نے خود کوٹ کی، میں نے کوٹ نہیں کی. 533 بھائی آپ ریکارڈنگ چیک کر لیں. 533 ارب کی جب آپ ریکوری کی بات کرتے ہیں، اس ریکوری میں وہ ریکوریز کتنی شامل ہیں جو الزامات تحریک انصاف نے اوپننٹ پارٹیز پہ لگائیں؟ میں سن لینا، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ جس نے کرپشن کی ہوگی اس سے پیسہ نکلے گا نا. کیا میں بولوں جی ثاقب قریشی سے پیسہ کیوں نہیں نکلا اور ملک مہربان سے کیوں نہیں نکلا؟ وہ جو کرپشن کرے گا اسی سے نکلے گا نا. آپ کو بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 533 ارب نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نکلا ہے تو اتنا ہی آپ سے پی ٹی آئی سے بھی نکال رہے ہیں. بھائی جو کرپشن کرے گا اس سے نکلے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میری بات سنیں. نہیں سر آپ پھر پوائنٹ پہ آ جائیں نا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں میں کرپشن نہیں ہو رہی ہے؟ جو پی آئی ڈی سی کا ذکر کیا نارملی میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں، شاید پی آئی ڈی سی کی چیزیں آپ کی نالج میں نہیں ہے. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں 54.5 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، آن ریکارڈ فاؤنڈیڈ موجود ہے. ذوالقرنین صاحب کی طرف سے لیٹر لکھا گیا، آن ریکارڈ موجود ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اپنے کاغذات جو اس وقت تحقیقاتی ایجنسی میں جاری ہیں وہاں سے ریکوریز نہیں ہو رہی ہیں. سر حماد اظہر صاحب کی منسٹری میں ہی ہوتا رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. سن لیں، جس چیز پہ تحقیقاتی ایجنسی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کا میرے خیال میں آپ کو مجھے ویٹ کر لینا چاہیے. 3 سال سے ویٹ ہی تو ہو رہا ہے عامر صاحب، 3 سال سے ویٹ ہی تو ہو رہا ہے. شوگر کمیشن میں آپ کو دلاتا چلوں، شوگر کمیشن کا بتائیں کیا ہوا. شوگر کمیشن عمران خان صاحب نے بنائی تھی، اس کی رپورٹ کہاں گئی؟ 85 روپے کلو پہ چینی خریدنی تھی اور وہ خریدی گئی 115 روپے میں. اس کا کوئی جواب ہے تحریک انصاف کے پاس؟ کمیشن رپورٹ غائب ہو گئی سر. نہیں سنے نا، میں آپ کی دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب 84 میں بنے ہیں فائنانس منسٹر. یہ ابھی پھر آپ تاریخ میں نہ جائیں نا، یہ ابھی کی بات ہے، یہ 1 سال کی بات ہے عامر صاحب، 1 سال کی بات ہے. ہم پیچھے کے کاغذات کھولیں گے، آپ پھر اور پیچھے جائیں گے. چلیں میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، چھوڑ دیتے چلیں، میرے خیال سے اپڈیشن کی پرابلم ہے، چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جب تحقیقاتی ایجنسی نے کرنا ہے تو 3 سال کے ریکارڈ کے لیے ہمیں واپس 70 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے سوال اگر کرنا ہی چاہتا ہوں، مجھے یہ فرمائیے گا. چلیں آپ بولیے. میں شوگر اسکینڈل کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کو. ہاں جی. میرا تو سمپل ایک سادہ سا سوال ہے یہ ملک مہربان صاحب سے کہ 85 اور 84 کے سے پہلے کے حساب سے آپ میاں نواز شریف اور شہباز شریف سے چیک کر لیں اور پرائم منسٹر بننے کے بعد سے چیک کر لیں. اگر ان میں زمین اور آسمان کا فرق نظر نہ آئے تو آپ کہہ دیں میں غلط ہوں، اور اگر اس میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے تو پھر آپ کو ماننا چاہیے کہ انہوں نے اقتدار میں آ کے لوٹ مار کی ہے. اب آتے ہیں شوگر کمیشن کی رپورٹ کی طرف. آپ مجھے یہ قریشی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ پاکستان کی تاریخ میں ایک انکوائری بتا دیں کہ جو ریٹ بڑھنے پہ کسی گورنمنٹ نے کی ہو، ایک انکوائری بتا دیں. تحریک انصاف تو کرے گی نا، تحریک انصاف کو تو نعرہ یہی تھا نا. کمیشن دیکھیں جہانگیر ترین، اگر آپ ڈیبیٹ دیکھیں جہانگیر ترین کا کاروبار سب کو پتا ہے کہ شوگر سے کنسرن ہے. جہانگیر ترین کے دور میں جس گنے کی خریداری کی گئی اسی کو لے کر انکوائری کو دبایا گیا. کیا آپ کے پاس اس کا جواب ہے کہ جب انکوائری اپنی مکمل مراحل پہ تھی ڈی جی ایف آئی اے کو سر کیوں ہٹایا گیا جب بالکل کمیشن رپورٹ اپنے آخری مراحل میں داخل تھی؟ کیا یہ الزام غلط ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی ناراضگی کی وجہ سے ڈی جی ایف آئی اے کو ہٹایا گیا؟ آپ ایک ہی الزام 4 دفعہ لگا چکے ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا، میں تو آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ اس خبر کی بنیاد کے اوپر
تبادلے کیے جا رہے ہیں. میرا جواب سنیے نا, یہ آپ سر جواب دیتے ہیں پھر 1981 کا. عامر بھائی آپ بالکل جواب دیتے ہیں, اور ثاقب صاحب نے تو ایک خبر کی بات کی ہے, اور آپ پھر وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ 1984 میں کیا ہوا تھا, اس ٹائم کس کے کتنے اثاثے تھے. وہ تو دیکھیں نا جی, آپ جہانگیر ترین کے اثاثے دیکھ لیں. میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا نعرہ ہے, آپ کی حکومت کا نعرہ ہے کہ جی ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے, ہم کرپشن کو ختم کریں گے, یہ آپ کا نعرہ ہے. اب اسی کرپشن کو ختم کرنے کے بجائے اس کو ایک تیل کے کنویں میں ڈال دیا جائے, اور اس پہ رپورٹ سامنے نہ آئے, اور اس کے اوپر رپورٹ بھی سامنے نہ آئے. جی عامر صاحب آپ بولیے پلیز. اگر آپ دونوں مجھے موقع دیں, مجھے میں تو کچھ بولا ہی نہیں پورے پروگرام میں, آپ دونوں ہی بولتے رہے. لگ رہا ہے کہ میں دو اپوزیشن کے لوگوں سے نہیں, میں نے تو آپ کے سامنے آپ دونوں ہی بات کرتے رہے. آپ بولیے پلیز, آپ بولیے. مجھے سچی بات ہے صاحب, یہ فرینڈلی سا لگ رہا ہے ملک صاحب کے لیے کہ آپ ان کو, مجھے محسوس ایسے ہو رہا ہے, شاید میں غلط ہوں, کہ آپ ان کو فیور دے رہے ہیں. آپ نے نون لیگ کی کرپشن پہ ایک سیکنڈ بات ابھی تک نہیں کی. سر میرا سوال بجٹ سے کنسرن ہے. آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں, یہ ثابت کرنا ہے ادارے نے. ابھی تک نواز شریف صاحب کے اوپر جو بھی سکینڈلز لگے ہیں وہ حکومت انکوائری کر رہی ہے نا, اس میں ریلیف دینے کی بات. تو یہاں تک کہ میرا کام ہے سوال کرنا, اور آپ دونوں کا کام ہے جواب دینا. آپ جواب دیجیے پلیز. میں سوال کا جواب دے رہا ہوں, سنیں. جی. سب سے پہلے آپ نے میرے سے ایگری کیا کہ تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جس نے شوگر کی قیمتیں, چینی کی قیمتیں بڑھنے کی انکوائری کی, اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. دوسری بات, جب اس کی رپورٹ آئی عمران خان نے وہ نیب کو بھیج دی. نیب ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کا چیئرمین نیب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا مقرر کرتا ہے. تو میرے بھائی, اب جب انکوائری نیب میں چلی گئی ہے, اب عمران خان کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں. اب تو آپ نے صرف یہی کیا نا جی, ڈی جی ایف آئی اے کو چینج کر دیا اور اس رپورٹ کو دبا دیا, ابھی تک سامنے نہیں آئی. آپ یہی کر سکتے ہیں بھائی, وہ رپورٹ نیب میں ہے. یہ چینی سکینڈل کی بات کر رہے ہیں جو ابھی ان کی جو نیب میں بھی ان کی چل رہی ہے. جی, چلیں اب تھوڑا سا میں یہ اس ڈیبیٹ کو ختم کرتے ہیں. عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ دونوں ہی یہاں موجود ہیں. نون لیگ کی حکومت نے کچھ نہیں کیا, 5 سال گزار دیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کچھ نہیں کیا, 5 سال گزار دیے. تحریک انصاف کی حکومت کو 3 سال ہو گئے, تیسرا بجٹ آیا ہے. اس بجٹ کو لے کے بہت زیادہ کہیں اپریشیٹ کیا گیا ہے, کچھ حلقوں میں تو کہیں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے. میرا پہلا سوال میں اپنا ملک صاحب سے کر لیتا ہوں. ملک صاحب, آپ کو اس بجٹ پہ اعتراض ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ یہ فرینڈلی بجٹ نہیں ہے. اس بجٹ میں عوام کو ریلیف اگر نہیں ملا تو نون لیگ کی حکومت جو بجٹ دیتی رہی ہے اس میں قرضوں کا بوجھ آیا. آپ اس بات پہ ایگری نہیں کرتے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں قرضوں کا بوجھ اترا ہے؟ پھر دیکھیں جی, جو پہلے بھی بجٹ ہوا آپ کے سامنے ہے, آپ نے دیکھا کہ جی جو سعودی عربیہ سے ایک قرض کی مد میں, قرض کی نہیں ڈونیشن کی مد میں آپ دیکھ لیں, وہاں سے بھی پیسہ آیا, IMF سے بھی آیا, ورلڈ بینک سے بھی آیا. تو اس پیسے کا حساب تو کسی نے نہ دیا, کسی نے اس ٹیکس میں اس کو نہیں بتایا کہ جی وہ پیسہ جو آیا ہے وہ کہاں پر گیا ہے. صرف ریکارڈز میں شو ہوا, لیکن اس پیسے کو آپ کی گورنمنٹ کا کیا بھائی ملک صاحب, ہماری گورنمنٹ کا نہیں کیا, آپ کی گورنمنٹ کا کیا. آپ اپنی کا جواب دیں. آپ پھر ہماری کا جواب دینا شروع ہو گئے. میری کا جواب میں دوں گا, آپ اپنی کا دیں کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا. دیکھیں ہمارے دور میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ہم نے نہ تو اب لنگر خانے چلائے ہیں, نہ ہی ہم نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو جسے دل کو تسلی ہو. آپ نے دیکھیں جی, دیکھیں محل نہیں بنائے. آپ دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سر جی, آپ کی جو موٹر ویز ہیں جو پورے پاکستان کے اندر جال بچھا ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں ہوا ہے. ابھی جو ہم پروجیکٹ دیکھیں عامر بھائی, جو ابھی ہم پروجیکٹ چھوڑ کے گئے تھے, آپ ایک بات کا مجھے جواب دے دیں بھائی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک میٹرو جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ تک جو بنی ہوئی ہے, جس کی روڈ بنی ہے, جس کی جو گاڑیاں ہیں وہ آ چکی ہیں, ابھی تک تو وہ سٹارٹ نہیں ہوا. صرف اس وجہ سے کہ اس پہ تختی لگ جائے گی کہ جی یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے اس کا افتتاح کیا یا وہ بنائی ہے, تو ہم اس کو کیسے آگے لے کے جائیں گے. تو ابھی تک وہ بھی ایسی پڑی ہوئی ہے. تو ابھی ایک بات اور سر جی, آپ میری بات سنیں. اسلام آباد میں جی بھائی, جی عامر صاحب آپ کہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا. ہماری گورنمنٹ نے پورے پاکستان کے اندر موٹر ویز کا جال بچھایا. اسی طرح میٹرو یہ جو ہماری ہے, آپ اگر صرف
متعلق تھا بھائی, میٹرو کا تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں. قریشی صاحب نے آپ سے بجٹ کے متعلق پوچھا تھا کہ آپ چلیں اب بات آپ کا سوال تھا بھائی کہ آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا, میں نے وہ بتایا ہے. تو ابھی جیسے جی ابھی آپ لیکن کی ملک صاحب اس میں ایک میں معذرت کروں گا, آپ لوگوں نے سب کچھ بنایا جی, لیکن ایک اسپتال نہیں بنایا کہ جہاں پہ نواز شریف صاحب کا علاج ہو جاتا. دیکھیں ہاسپٹلز بھی بنے ہیں ہمارے پورے پاکستان کے اندر, ہاسپٹلز بنے, ایسی بات نہیں ہے کہ ہاسپٹل نہیں بنے. دیکھیں وہ تو چوائس کی بات ہے جی, کوئی بندہ کہاں پر جا کر اپنا علاج کراتا ہے, یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ جی ہاسپٹل نہیں بنائے گئے, اور نون لیگ کے دور میں کوئی ہاسپٹل نہیں بنا, ہاسپٹل تو بنے ہیں. یہی آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے جی, غریب بندے کے پاس چوائس نہیں ہوتی, یہی آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں. غریب بندہ نہیں جا سکتا باہر, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, اس نے انہیں ہاسپٹل میں علاج کروانا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل, ہاسپٹل اچھے کرتے ہیں تو آج میاں صاحب خود بھی یہاں سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں, اور غریب بھی کرواتا. نہیں تو فرق ہے عمران خان میں اور میاں صاحب میں. میں دعوے سے کہتا ہوں 3 سال گزرے ہیں, انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کی حکومت ہوگی. ایک مجھے عمران خان کا فلیٹ دکھانا, آپ ملک سے باہر اس نے 2 نمبر کمائی سے خریدا ہو, ایک جائیداد اس کی مجھے دکھانا اس نے 2 نمبر کمائی سے خریدی ہو, یہی فرق ہے. جی, عمران خان پیسہ ہاسپٹل پہ لگا رہا ہے, عمران خان پیسہ یونیورسٹیوں پہ لگا رہا ہے, عمران خان پیسہ ڈیم بنانے پہ. شوکت خانم ہاسپٹل پہ بھی لگ رہا ہے, شوکت خانم ہاسپٹل پہ بھی لگ رہا ہے. سنیں, آپ کے وہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں لگ رہا, وہ شرابی پیسے سے چلتا ہے. بنی آپ کے میاں صاحب نے قوم پہ کم لگایا, اپنے اوپر زیادہ لگایا. اچھا, محل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اسلام آباد میں بھی ایک محل موجود ہے جو بنی گالا کے اندر بنا ہوا ہے, اور وہ بڑا خوبصورت محل ہے. محل تو سارے بناتے ہیں, اب یہ کہہ دیا جائے کہ جناب یہ محل کیوں بنا رہا ہے, اور کوئی جو بھی قیادت کے لوگ ہیں وہ اپنا گھر کیوں بنا رہے ہیں, تو ایسی بات. اس کا بھی جواب سن لیں, اس کا بھی جی جی, سپریم کورٹ میں 2 کیس گئے, ایک پاناما کا کیس جو نواز شریف کی جائیدادوں کا تھا, جی, دوسرا عمران خان کے بنی گالا والی جائیداد کا کیس کیا جو خان صاحب کا گھر ہے. جی, دونوں نے اپنے ثبوت پیش کیے. عمران خان نے 300 کنال کی جو گھر کی جائیداد ہے اس کے ثبوت دیے کہ میں نے اپنی فلانی جائیداد بیچ کے بینک ٹرانزیکشن کے لیے یہ جائیداد خریدی ہے. اور عمران خان کو سپریم کورٹ کے بینچ نے سرخرو کیا اس نے, اور نواز شریف صاحب کو چور قرار دے کے نااہل کیا ہے. یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے. اب آپ کا جواب نہیں بنتا اس پہ اعتراض کرنے کا. جی نہیں, میں جواب نہیں بنتا عامر بھائی. دیکھیں جو بنی گالا والا محل ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیسے غیر قانونی طور پر اس کو لیگل کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کو اس کی ٹرانزیکشن چیک کر کے میں اس کی ٹرانزیکشن کی بات کرتے ہیں بھائی. حکومت میں تو سب صادق اور امین ہی نظر آتے ہیں. جب حکومت کی بات آتی ہے تو حکومت آپ کی ہے. آپ نہیں تھا بھائی, اپنی معلومات پوسٹ کریں. عمران خان اس وقت حکومت میں نہیں تھا جب اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے. یہ میں بتاتا ہوں. ابھی عامر علی احمد خان صاحب جو CDA چیئرمین ہیں, انہوں نے جو یہ بنی گالا والا جو گھر ہے اس کو لیگل کیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو یہ ابھی کی بات ہے, کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے. وہ جو 300 کنال پہ گھر بنا ہوا ہے, آپ خود اسلام آباد میں رہتے ہیں, اسلام آباد کے متصرین. جی میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. جی, آپ کا پہلا سوال تھا عمران خان نے کون سی آمدن سے وہ گھر خریدا, وہ میں نے جواب دیا, وہ آپ کے دور میں فیصلہ ہو گیا تھا. اب بات ہے کہ یہ گھر لیگل ہے یا انلیگل ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ کی گورنمنٹ تھی, کس علاقے میں روپا کے گھر بنانے سے پہلے نقشہ منظور کروائیں, آپ بتا دیں. کچھ تھا. دیکھیں اسلام آباد میں تو 1968 کا جو ہے وہ لا موجود ہے. اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد کی جو ایریاز ہیں اس میں زوننگ جو ہے وہ ڈیفائن کر دی گئی تھی 1968 کے اندر کہ جی آپ نے اس ایریے میں سیکٹرز بننا ہے, اور اس ایریے میں آپ جو کنسٹرکشن کرتے ہیں وہ آپ نے. جی بالکل, یونین کونسلز موجود اسلام آباد کے اندر, پوری یونین کونسل موجود تھی. اس سے پہلے نہیں ہے. آج بھی آپ مجھے بتائیں جہاں آپ رہتے ہیں کیوں کوئی گھر کا نقشہ منظور کرواتا ہے؟ وہ بھائی آپ اسی لیے یہی بات تو میں کر رہا ہوں بھائی کہ جہاں ہم رہتے ہیں, جہاں اسلام آباد کے مقامی لوگ رہتے ہیں, وہ نقشہ اپروو کروانے جاتے ہیں تو ان کا نقشہ اپروو نہیں ہوتا, اور ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے اور اس کا اپنا بنی گالا میں جو ہے وہ محل ہوتا ہے, اور اس کا نقشہ جو ہے وہ ایک دن میں اپروو ہو جاتا ہے. یہی بات تو میں آپ سے کر رہا ہوں بھائی. سن لیں, یہی آپ سمجھے مسئلے کو. جی بھائی, جی بھائی, یہ نالائکی ہے آپ کی پچھلی دونوں گورنمنٹ کی کہ انہوں نے اسلام آباد کے دیہاتی علاقے میں مکان کا نقشہ منظور کروانے کا کوئی پروسیجر, کوئی طریقہ کار نہیں رکھا ہوا. چلیں بھی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ سن لینا, جواب تو پورا کہ آپ کا کام ہے سوال کرنا, میرا کام ہے. جی, آپ کی نااہل حکومت نے کوئی قانون ہی نہیں بنایا, وہ تھا دلیل موجود نہیں ہے. جی, طریقے کے ساتھ نیا لوکل باڈی الیکشن کے لیے لوکل باڈیز ایکٹ لا رہی ہے, اس میں ہم یہ قانون ڈالیں گے کہ دیہاتی علاقوں میں بھی جو گھر بنائے اس کے لیے نقشہ بنائے.
یہ غلطی آپ کی ہے اور الزام عمران خان کو دے رہے ہیں. آپ کو کون سا قانون بنایا تھا جس کی عمران خان نے وائلیشن کی گھر بناتے ہوئے؟ آپ کو بتائیں نا. جی دیکھیں گھر بنانے میں وائلیشن نہیں بنی اور گھر کا نقشہ تو اپروو ہوا نا, انہی کی گورنمنٹ میں اپروو ہوا. اگر ایک وزیر اعظم, چلیں دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے لا نہیں بنائی, نقشوں سے باہر نکلیں کیونکہ آپ لوگ ہماری گورنمنٹ میں اگر لا نہیں بنایا ہے. عوام کی مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم اب چونکہ گھروں کی بات جب چلی پڑی ہے تو یہاں یہ بھی سوال ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ظاہر ہے عمران خان صاحب نے آتے ہی یہ 50 لاکھ گھروں کے جو وعدے کیے تھے اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے, کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. کہاں پر ہو گیا ہے, کہاں پر ثاقب صاحب یہی بات آج اپوزیشن لیڈر بھی اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ کہاں پر وہ 50 لاکھ گھر ہیں, کہاں پر وہ کروڑوں نوکریاں ہیں, بننا شروع ہو گئے, کہاں پر وہ کروڑوں نوکریاں ہیں, گراؤنڈ پہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. عامر صاحب ذرا گراؤنڈ کی نشاندہی کر دیں. میں دکھا دیتا ہوں نا کام بن رہے ہیں. دکھائیے. مالک صاحب صبح اپنے گھر سے نکلے اور بالکل سامنے G13 میں دیکھیں وہاں گھر بن رہے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم کے تحت G13 میں گھر بن رہے ہیں. میں بلکہ ابھی آپ سے واپسی پہ جاتے ہوئے دیکھتے جائیں, ان کو نظر آ جائیں گے. بھائی عمر بھائی میں بھی وہاں رہتا ہوں, وہاں پر کوئی گھر نہیں بن رہے, وہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا سیکٹر بن رہا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ لوٹ مار آپ کے سامنے ہے, کیسے وہ لوگوں سے زمین چھینی جا رہی ہے اور ابھی تک اس کا بھی کوئی لا اور قانون موجود نہیں ہے. صرف یونین کونسل کی ہم بات کرتے ہیں, اس کا ایکٹ نہیں بنا. لیکن جی بھائی G13 کے ماب ایریے میں عمران خان نے پرائم منسٹر نے خود افتتاح کیا ہے سرکاری ملازمین کے لیے سستے گھروں کا. آپ اپنی معلومات اپ ڈیٹ کریں, بن رہے ہیں. میں آپ کو دکھا یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہیں عامر صاحب, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہے جس میں زمین کو بھی جو ہے وہ بڑے مختصر داموں کے اوپر جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو دیا گیا ہے. اس کو سوسائٹی کے ساتھ جوڑنا ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام دینا میں سمجھتا ہوں غلط ہوگا, کیونکہ اس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے. اگر اس میں 1000 فلیٹ بن رہے ہیں تو چند % یعنی کہ 30 فلیٹ ایسے ہوں گے جو غریب متوسط طبقے کو دیے جائیں گے, جس میں کچھ لوگوں کو خوش کیا گیا ہے. میں کہ غلط نہیں ہوں, ریکارڈ موجود ہے. نہیں سن لیں ایک صاحب, سن لیں. وہاں ایک فلیٹ ہیں جو آلموسٹ تعمیر ہو چکے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا پچھلے سال عمران خان نے افتتاح جی میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کو تو میں چلے نام لے لیتا ہوں, لائف اسٹائل اس کا نام ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ الگ ہے. یہ تو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہے جس کا میں نے نام لیا ہے. جس پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جو بالکل سروس روڈ کے ساتھ کشمیر ہائی وے بنا ہوا ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. جی وہ عمران خان نے جو افتتاح کیا ہے وہ سستے گھروں کا افتتاح کیا, وہ والا منصوبہ ہے. جی بھائی عمر بھائی وہ سستے گھروں کا منصوبہ نہیں ہے. وہ بھی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے اور اسلام آباد کے ملازمین کو صرف وہ گھر بنا کر وہ فلیٹ بنا کر دیے جا رہے ہیں, وہ لوگوں کے لیے اور عوام کے لیے نہیں ہے. آپ سمجھ جائیں وہ سستے گھر ہیں. آپ اسلام آباد سمجھ جائیں بھائی میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں. عامر بھائی دیکھیں آپ بھی اسی جگہ رہتے ہیں, میں بھی اسی جگہ رہتا ہوں, میری بات کو تھوڑا سنیں. وہ جو فلیٹ بن رہے ہیں, جو آپ کے نالج میں جو بات ہے, آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اس کا افتتاح کیا اور اس کے اوپر کام بھی شروع ہے, میں اس بات سے ایگری ہوں. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ اپنے وفاقی جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو وہ گھر دیتی ہے, ان کو وہ فلیٹس دیتی ہے. یہ تو وہ فلیٹس اور وہ گھر بن رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں عوام کی, کہ عوام کو وہ 50 لاکھ گھر کب ملیں گے؟ جب عوام میرے پاس آتی ہے, جب عوام آپ کے پاس آتی ہے, آ کر کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ کو سستے گھر ملیں گے. وہ سستے گھر کہاں پر ہیں, وہ کہاں پہ بن رہے ہیں؟ یہ اس کی بات کر چاہتا ہوں جی ثاقب صاحب. میں ملک صاحب کو صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, جی پورے پاکستان میں اس لیے یہ والے دکھائے ہیں کہ یہ ان کے گھر کے قریب ہے, روزانہ آتے جاتے دکھیں اور صبح سلوٹ کیا کریں عمران خان کو کہ یہ عمران خان غریبوں کے لیے یہاں پہ گھر بناتا ہے. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سرکاری ملازم بھی پاکستانی ہے اور وہ بھی غریب ہے, وہ بھی اسلام آباد کے. جی دیکھیں سرکاری ملازمین ثاقب صاحب جو ایک بات کو انٹرپٹ کروں گا, اس میں جو بات یقینی طور پر ہمیں نظر آ رہی تحریک انصاف کی حکومت میں صحت کارڈ کا اجرا غریبوں کے لیے کیا گیا, تعلیم کے لیے بچوں کا انتظامات کیے گئے. اس بجٹ میں ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں جو اقدامات کیے ہیں, بہتر سہولیات دی جا رہی ہیں. میرے صاحب آپ کی حکومت کے اندر کوئی چیز ہمیں ایسی نظر نہیں آئی نواز شریف صاحب کی حکومت میں کہ جس میں کوئی کارڈز دیے گئے ہوں, کوئی ایسی چیز دی گئی ہو, کوئی اس طرح کے معاملات کیے گئے ہوں. تو یہ تو عوام کا ہی فائدہ ہو رہا ہے نا, اس پہ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ دیکھیے ثاقب صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو عوام کو صحت کارڈ دیے جا رہے ہیں, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بجٹ کو ساری بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف ٹیگ چینج کیا جا رہا ہے, اور ٹیگ چینج کر کے
عوام کو ایک سہولت دی جا رہی ہے. یہ جو صحت کارڈ ہے یہی وہی پرائم منسٹر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا یہ وہی پروگرام ہے. ٹھیک ہے, وہ اسی طرح کا وہی پروگرام ہے جی. اسی پروگرام کو یہ لے کے آگے جا رہے ہیں. صحت کارڈ میں صرف اپنا نام چینج کر دیا, تصویر چینج کر دی, اور وہ صحت کارڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ملنا. وہ بھی دیکھیں جی, میں اسلام آباد کی, مجھے تو باقی شہروں کی بات نہیں کرتا, میں بلوچستان, سندھ, کے پی کے اور باقی جگہوں کی بات نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن اسلام آباد کی بات میں کرتا ہوں. میری یوسی میں تو ابھی تک کسی بندے کو صحت کارڈ نہیں ملا. سن لیں یہاں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. جی بہترین انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کبھی کسی کو صحت کارڈ نہیں ملا, نہ کبھی کسی کا علاج ہوا ہے. یہ آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں میں. کیا ہوا ہے سنیں نا بھائی. اب آپ دیکھیں, آپ کا کام ہے بات کرنا, جواب دینے کا. آپ تو بھائی مجھے دیں نا. جی بالکل. میں صرف آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ بہترین انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کبھی کسی کا علاج نہیں ہوا. بہترین انکم سپورٹ پروگرام صرف ایک پروگرام تھا جو ہمارا احساس پروگرام ہے. اس میں کوئی مور دین کچھ 20-30 پروگرامز ہیں. ایک ان میں بھی جو والا پروگرام ہے غریب کی مدد کرنا, اس کو ماہانہ یا 3 ماہ بعد 1000, 2000 یا 3000 روپیہ دینا. اور اس میں بھی جو اسکینڈل آپ کے سامنے آیا وہ شرمناک اسکینڈل ہے کہ کتنے بیوروکریٹس بہترین انکم سپورٹ کے نام پہ پیسے لیتے رہے. عمران خان کے دور میں ایسا اسکینڈل سامنے نہیں آئے گا. تحریک انصاف کے بہترین پروگراموں میں ہے صحت کارڈ, تحریک انصاف کے بہترین پروگراموں میں ہے وہ جو نوجوانوں کو قرضے دے رہی ہے کاروبار کرنے کے لیے. عمر بھائی یہ جو صحت کارڈ ہے, عمر بھائی یہ جو صحت کارڈ چلیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے نظیر جو سپورٹ پروگرام ہے وہ بالکل الگ تھا, وہ تو بالکل الگ ہوگا. لیکن جو ابھی آپ کا جو صحت کارڈ ہے وہ صرف کاغذوں میں ہے یا لوگوں تک ڈیلیور بھی ہو رہا ہے؟ مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا کہ کسی غریب تک یہ صحت کارڈ پہنچا ہو اور وہ اس نے اس کو مستفید ہوا ہو, اس سے علاج کروایا ہو. سنیں یہ اس طرح ہے کہ اس کو اسد عمر صاحب کی خصوصی کاوش سے اسلام آباد کے سارے شہریوں کو اس پروگرام میں شامل کر دیا گیا ہے. لیکن ابھی آپریشنل وہ نہیں ہوا. اسی حد تک جو پہلے لوگ تھے جو ایک خاص غربت کی حد تک نیچے تھے, جو ہمارے احساس سروے میں آئے تھے یا جو بہترین انکم سپورٹ پروگرام سے ہم نے فلٹر کر کے جو اس میں غیر مستحق لوگ تھے جو ہم نے نکال دیے تھے, ان کی حد تک پہلے مل رہا تھا. لیکن اب یہ اسد عمر صاحب کی خصوصی کاوش سے پورا ڈسٹرکٹ اسلام آباد کا ہر مستحق آدمی ID کارڈ کی بنیاد پر اس پروگرام پہ بائی ڈیفالٹ شامل ہو رہا ہے. لیکن وہ ابھی آپریشن نہیں ہوا, یعنی کہ لمیٹڈ مخصوص لوگوں کو مل رہا ہے. ابھی پورے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کی عوام اس کو جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے. چلیں امید رکھتے ہیں ہم کہ ہمارے جو علاقے کے غریب لوگ ہیں ان تک یہ کارڈ پہنچے گا. مجھے امید ہے پوری کہ آپ جس طرح کاوش کر رہے ہیں یہ پہنچنا چاہیے. لیکن ابھی اسی وفاقی بجٹ میں آپ نے احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے رکھے ہیں, اور اگر اب بھی غریب عوام جو ہے اس تک نہ صحت کارڈ پہنچتا ہے اور نہ اس کو کوئی سہولت میسر ہوتی ہے تو یہ بڑے شرم کی بات ہوگی حکومت وقت کے لیے. ایک اور بات سب جاتے جس سے کم از کم ملک صاحب اس بات کو ان کو ماننا چاہیے اور ایڈمٹ کرنا چاہیے. پاکستان بنے ہوئے کچھ 70-72 سال ہو چکے ہیں, اتنا ہی ہے تو جی بالکل. ملک صاحب کے گھر کے بالکل ساتھ ایک شمس کالونی ریلوے روڈ ہے جس کو 72 سالوں کی کوئی گورنمنٹ نہیں بنا سکی. ان کی گورنمنٹ, ان کی پارٹی 3 دفعہ اقتدار میں آ کے نہیں بنا سکی. عمران خان اور اسد عمر نے وہ روڈ آ کے شروع کیا ہے. اور کم از کم کوئی 15 کروڑ کی لاگت سے وہ روڈ بن رہا ہے. اس پہ کم از کم ملک صاحب کو عمران خان کا اور اسد عمر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے آگے پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ یہ روڈ بنایا ہے. عمر بھائی بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور بالکل مجھے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کیونکہ ایک علاقے کا درینہ جو مسئلہ تھا وہ حل ہوا. وہ اسد عمر صاحب نے اور عمران خان صاحب نے مسئلہ حل کیا. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اگر 10 روٹیوں کا لارا لگا کر 1 روٹی کھلا دی جائے تو یہ زیادتی ہے. پانی نہیں ہے میری پوری یونین کونسل میں. رات کو مجھے ایک بندے نے ویڈیو سینڈ کیا ہے اور اس نے کہا رات کے 11 بجے میں پانی ڈھونڈ رہا ہوں. پانی کی بات کرنے کا آپ کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے پانی کی بات. تو تھوڑی سی وقت کی کمی ہے عامر مغل صاحب, کیونکہ باتیں کرنے کی تو بہت ہے لیکن وقت کی کیونکہ کمی اس وقت مجھے سامنے آ رہی ہے. تو آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ملک مہربان علی امان صاحب آپ کا بہت شکریہ. عامر مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے بڑی طویل گفتگو کی. ظاہر ہے ایک دوسرے کے لیے مکالمات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دعوے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے دعوے ہیں, لیکن ان سب میں سر فہرست جو امپورٹنٹ بات ہے
اب کیونکہ بات نیشنل لیول سے ہوتی ہے ایک عام آدمی کی جب ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک عام آدمی کو بڑے مسائل کا سامنا ہے. جس طرح عامر مغل صاحب نے جب پانی کی بات ہوئی تو عامر مغل صاحب نے جیسے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کیا کرتی رہی ہے جو 3 سالوں میں یا گزشتہ ادوار کے جو ہم حکومتوں کے ادوار کے وقت گزار لیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, تو اس وقت پانی کی فراہمی کیوں نہیں کی گئی, کیوں ایک عام آدمی کو پانی کی پہنچ سے دور رکھا گیا. جس طرح ملک مہربان صاحب نے گھروں کی بات کی, ملک مہربان صاحب نے مہنگائی کی بات کی, تو ملک مہربان صاحب نے تو یہی دعوے کیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آتے ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہوا ہے. احتساب کے نعروں کی بات کی گئی تو اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ جاری رہی. فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کون سی جماعت کس کے حق میں بہتر ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے یہاں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد